अस्सलामु अलैकुम मेरी इस्लामी बहनों। अल्लाह सुब्हान ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जहाँ इस्लाम कबूल करना बहुत ही अल्लाह ताला की पसंदीदा और सआदत की बात है, वहीं पर इस्लाम कबूल करने वालों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही बहन है जिन्होंने कब और कहाँ क्या कुर्बानियाँ दी। आइए इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। मैंने गुस्ताखाना वजह से कुरान को पढ़ना शुरू किया, वो ये कि मैं चाहती थी कि कोई खामी तलाश करूं। मैंने आर्टिकल्स, किताबचे, कैसेट सब फेंक दिए। मैंने कुरान को एक तरफ रखा। ये मुझ पर ज़हनी जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था। मैंने कहा मैं मुसलमान हो गई हूँ और अब ये मैं हूँ। वो बहुत तकलीफदेह लम्हा था जब मेरी वालिदा ने मुझसे कहा मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मुझे तुम्हारी माँ रहने की जरूरत नहीं और अब तुम आजाद हो। और अपनी माँ का रिश्ता तोड़ लेना बहुत ज्यादा तकलीफदेह था, बहुत ज्यादा तकलीफदेह। मैं ये जान नहीं सकी कि मेरा ताल्लुक कहाँ से है। मैंने बेहद तन्हा महसूस किया और इस चीज ने मुझे बीमार कर दिया। मैंने अपनी वालिदा को कॉल की और उनसे कहा प्लीज आएं और मुझे अपने साथ घर ले जाएं, और मैंने इस्लाम पर अमल करना रोक दिया। हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है कि आलिया उम्मे रयान कौन है और क्या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें मुख्तसरन बता सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये मौका देने का बहुत शुक्रिया। मैं ईस्ट लंदन में पैदा हुई और वहीं पली बड़ी। मेरे एरिया में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। यहाँ बांग्लादेशी मुसलमान ज्यादा थे, लिहाजा मुसलमानों से मेरा काफी वास्ता पड़ता था। मेरा ताल्लुक मिक्स्ड नस्ल से है। मेरी वालिदा इटालियन है और मेरे वालिद वेस्ट अफ्रीकी नाइजीरियन हैं। लेकिन जब भी मुझसे ये सवाल किया जाता है तो मैं ये सोचती हूँ कि आलिया एक ऐसी रूह है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ सफर करना चाहती है। ईमान के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मेरी परवरिश बतौर ईसाई हुई थी। टीन एज में मुझ में ईसाइयत का नया तस्वर उभरा। खुदा पर तो मेरा हमेशा ईमान था। मेरी वालिदा ने मेरी परवरिश इस तरह से की कि मुझे जिंदगी, उसके मकसद और दुनिया के बारे में तजस्सुस की तरगीब मिली। अगरचे मुझ में ईसाइयत का नया तस्वर उभरा था, लेकिन अंदर जैसे एक खला था, मुझ में एतराज़ात पैदा हुए। मैंने बहुत ही कम उम्री में ईसाइयत के बुनियादी अकायद पर एतराज़ किया और शायद जज्बाती और रूहानी तौर पर इस अकीदे पर यकीन के बावजूद अक्ली तौर पर मुझे पसंद नहीं आया, लिहाजा आखिर में मैंने इसे छोड़ दिया। मेरे वालिद का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा दिलचस्प था क्योंकि वो पैदाइशी मुसलमान थे। मेरे दादा मुसलमान थे और मेरी पैदाइश से बहुत पहले जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो मेरे वालिद ने इस्लाम छोड़ दिया, और जब वो लंदन में मेरी वालिदा से मिले तो उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे। लिहाजा मेरी परवरिश कभी भी इस्लाम पर नहीं हुई। इस्लाम किसी सूरत में मौजूद नहीं था, वो मुसलमान नहीं रहे थे। किस चीज़ के बायस आपने अपने अकायद पर सवालात उठाए? मुझे अपनी वालिदा के साथ चर्च जाना याद है। मैं चर्च जाया करती थी और रूहानी और जज्बाती तौर पर इससे बहुत ज्यादा इत्मीनान मिलता था, लेकिन मेरे जहन में सवालात थे। मैं उनके खुदा के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकी। मैं समझ नहीं सकी कि नाउस बिल्ला वो कैसे एक इंसान की इबादत कर सकते हैं। वो एक इंसान थे, मेरी ही तरह के एक इंसान, और मैं अक्ली और ज़हनी तौर पर ये बात नहीं समझ सकी कि मैं नाउस बिल्ला कैसे किसी दूसरे इंसान की इबादत कर सकती हूँ। लिहाजा मैंने इस पर एतराज़ किया और मुझे याद है कि एक दिन मैंने चर्च के पादरी से बात की। मैंने उनसे यही सवाल किया और उनका जवाब था बस ईमान रखो। और यही वो लम्हा था जब मैं जान गई कि ये मेरे लिए नहीं है। आपने पहली मर्तबा इस्लाम के मुतालिक कब सुना? मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको अपने बचपन के बिल्कुल इब्तदाई दिनों में ले चलती हूँ। मेरे एरिया में मुसलमान ज्यादा थे। ये बांग्लादेशी एरिया था और मेरी रिहाइश के सामने अब मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। मेरी उम्र तकरीबन 8 साल थी। मैं लिविंग रूम की खिड़की के पास जाती और खिड़की की दहलीज पर झुक जाती थी, जहाँ से मुझे अपने घर के सामने सड़क का ग्राउंड फ्लोर नजर आता था। वहाँ आरजी तौर पर बनाई गई एक मस्जिद थी। उस वक्त दरअसल वो एक कंटेनर था, लेकिन मैं जहाँ से झुक कर देखती थी वहाँ से मुझे उस मस्जिद में नमाज का एरिया नजर आता था और मुझे ये बड़ा दिलकश लगता था। मैं उन्हें अंदर जाते और झुकते और सजदा करते हुए देखती थी। बचपन में मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता था। मैं ये सब देखने के लिए दिन में चंद बार दौड़ कर खिड़की के पास जाती। उसी उम्र में बदकिस्मती से घर में हालात बहुत बुरे थे। मेरे वालिदैन मुसलसल झगड़ते रहते थे। उनमें हमआंगी नहीं थी, उनमें मुसलसल बहस और झगड़ा ही जारी रहता था। और मुझे वो दिन याद है जब मेरी वालिदा और वालिद के दरमियान बहुत सख्त झगड़ा हुआ
اور میں اپنے بیڈ روم میں بھاگی. میری عمر تقریباً 8 سال تھی. بیڈ روم میں جاتے ہوئے میں نے اپنی والدہ کی شال لے لی. وہ ایک خوبصورت ایشین شال تھی جو ان کی ایک پاکستانی کالیگ نے گفٹ کی تھی, دفتر کی کالیگ نے. میں نے وہ شال لی اور اس سے زمین پر پھینکا. پھر میں نے سجدہ کیا اور خدا سے کہا, مجھے خدا سے یہ کہنا یاد ہے کہ انہیں روک دیں, انہیں جھگڑنے سے روک دیں. لیکن اس وقت میں بہت چھوٹی تھی, مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ میں کر کیا رہی ہوں. بس جو کچھ مسجد میں دیکھا تھا اسی کی میں نقل کر رہی تھی, اور مجھے محسوس ہوا کہ خدا میری بات سنے گا. اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کیونکہ یہ ایسا انداز تھا جو خدا سے قریب کرتا تھا. یہ اسلام کے حوالے سے یہ میرا سب سے پہلا تجربہ تھا. اور پھر 2 سال بعد ایک اور تجربہ ہوا. میں 10 سال کی تھی اور اسکول میں پڑھتی تھی. میں اسکول سے گھر آئی اور یہ خبر سنی کہ ہماری کلاس کا ایک بچہ جو اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد اس وقت کافی مقبول کچھ پلینگ کارڈز خریدنے کے لیے سڑک پر دوڑ رہا تھا کہ ایک بڑے ٹرک نے اسے ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا. اسکول نے اس کے تمام کلاس فیلوز کو خط لکھا اور اس کے 2 دن بعد ہونے والے جنازے میں آنے کی دعوت دی. تب میں نے اپنی والدہ سے جانے کی ضد کی. اس کلاس میں ہم میں سے کچھ اسٹوڈنٹس غیر مسلم تھے. والدہ نے اجازت دے دی اور مجھے لیلا سے کہی ایک بات یاد ہے جو اس وقت میری بیسٹ فرینڈ تھی اور وہ صومالیہ سے تھی. میں نے کہا کیا مجھے اسکارف مل سکتا ہے, اور اس نے کہا ہاں, اور مجھے ایک اسکارف اس نے دے دیا. پھر مجھے ایسٹ لندن کی مسجد میں جانا یاد ہے. شاید میں جنازے میں موجود اکیلی غیر مسلمان بچی تھی. وہاں میں نے ظہر کی نماز پڑھی, پھر جنازے کی نماز پڑھی. مجھے ظہر کی نماز میں سجدہ کرنا اور خدا سے نزدیکی کا وہ احساس پانا یاد ہے جو 2 سال پہلے سجدہ کرتے ہوئے مجھ میں پیدا ہوا تھا, اور یہ اسلام کے حوالے سے میرا دوسرا تجربہ تھا. اس بات نے آپ کو اسلام سے قریب کرنا شروع کیا؟ گھر میں حالات بدتر ہو گئے, بلکہ بدترین. گھر میں بے پناہ ڈومیسٹک وائلنس تھا. میں اس کا جذباتی اور ذہنی اثر لے رہی تھی, اور سبحان اللہ پھر اللہ نے ایک بچی کو مجھ سے ملا دیا. وہ سیکنڈری اسکول میں میری کلاس فیلو تھی, اور کلاس کی تمام مسلمان لڑکیوں میں سے صرف وہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی تھی. باقی لڑکیاں بہت کلچرل تھیں, لیکن وہ اسلام پر بہت زیادہ عمل کرنے والی تھی, اور وہ بھی گھر میں میری طرح ہی کے تجربے سے گزر رہی تھی. لیکن اس کے والدین کے درمیان معاملہ میرے مقابلے میں کہیں زیادہ خراب تھا. اس کی والدہ سبحان اللہ گھریلو تشدد کا شکار تھی, انہیں روزانہ مارا جاتا تھا, اور اس کے باوجود وہ پرسکون تھی, وہ امن میں تھی. اور مجھے اس سے یہ کہنا یاد ہے کہ تمہارے گھر کے حالات مجھ سے کہیں زیادہ برے ہیں, میں ٹوٹ کر بکھر رہی ہوں لیکن تم سکون میں ہو. یہ سب کیسے ہے, تم یہ سب کیسے برداشت کر رہی ہو, کیونکہ میں تو اس کا بہت زیادہ اثر لے رہی ہوں. تب اس نے کہا تھا کہ یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا ایمان ہے جو مجھے اس پریشانی سے نکالتا ہے. تب ظاہر ہے میں مسلمانوں کو جانتی اور سمجھتی تھی, لیکن یہ احساس بھی تھا کہ اسلام بہت بیکورڈ مذہب ہے, اور مجھے اپنی اس فرینڈ سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا. ہم بہت ہی گہری سہیلیاں بن گئی, حالانکہ ہم بالکل مختلف تھیں. مطلب میں بہت خود سر اور کریزی تھی, اور لوگوں میں مقبول, اور وہ ماشاءاللہ ایک عملی مسلمان تھی. پھر بھی ہم بہت گہری فرینڈز بن گئیں. پھر میں نے اسلام پر غور کرنا شروع کر دیا, آرٹیکلز پڑھنا شروع کیے. اس وقت ٹیپ والی کیسٹس چلتی تھیں. میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا صرف ایک گستاخانہ وجہ سے, وہ یہ کہ میں چاہتی تھی کہ اسے بچانے کے لیے اس عقیدے میں کوئی خامی تلاش کروں, کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ حجاب غلط ہے. میرے خیال میں یہ اسے ایک کامیاب کریئر, ایک کامیاب زندگی سے پیچھے رکھے گا. مجھے لگتا تھا, اور ویسے بھی اس علاقے میں پرورش پاتے ہوئے میں نے دیکھا بھی تھا کہ مرد 2 میل آگے ہی چل رہے ہوتے تھے اور ان کی بیویاں پیچھے پیچھے چلتی تھیں. تو مجھ میں اس طرح کے من گھڑت تصورات تھے, اور یہ بات دلچسپ بھی تھی کیونکہ ایک طرف میں یہ دیکھ سکتی تھی کہ اس مذہب میں کوئی تو بات ہے جس نے اس لڑکی میں اتنا سکون بھر دیا ہے, اور دوسری ہی طرف اس مذہب سے یہ محدود ہو رہی تھی. اب یہ اسے دبا دیتا, یہ اسے زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو ہم نے اس پر گفتگو کرنا شروع کی. ہم باقاعدگی سے بات کرتے تھے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں قائل ہوتی گئی کہ اسلام ہی سچا دین ہے. اور اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا کہ میں قائل ہونے لگی ہوں, میرا دل بدلنے لگا, میری سوچ بدلنے لگی. میں کوئی خامی تو نہیں ڈھونڈ سکی, لیکن صرف ایک ہی چیز پا سکی, اور وہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل انداز تھا. مجھے قرآن میں اگر ملے تو سائنسی ثبوت, اپنی ریسرچ میں مجھے کچھ ملا تو وہ تھا قرآن کا علمی معجزہ, اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا. اور اس چیز نے مجھے خوفزدہ کر دیا, کیونکہ اگرچہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی, لیکن میں ہمیشہ سے ایک ایسی لڑکی ہی رہی ہوں کہ اگر کسی چیز کو اپنا لوں, کسی چیز کو چن لوں, تو
پھر اسے اپنا 150% دیتی ہوں. میں یہ جان گئی تھی کہ میں بدل رہی ہوں اور میں قائل ہونے لگی تھی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، اور اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا. کون سی چیز آپ کو اسلام قبول کرنے سے روکتی رہی اور بالآخر آپ مسلمان کیسے ہوئیں؟ خوف مجھ پر غالب آ گیا تھا. اس وقت مجھ پر اتنا خوف طاری تھا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی تعلق ختم کر لیا. میں نے آرٹیکلز، کتابچے، کیسٹ سب پھینک دیے. میں نے قرآن کو ایک طرف رکھا. یہ مجھ پر ذہنی جذباتی طور پر بہت زیادہ حاوی ہو رہا تھا. میں اپنے ایمان سے خوفزدہ تھی. میں اس بات سے خوفزدہ تھی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے اپنی زندگی سے بے حد پیار تھا، لیکن میں آزاد تھی، اور اپنی آزادی کو ختم کر دینا بہت زیادہ خوفزدہ کرنے والی چیز ہے، خصوصاً جب آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ اس سے کیا پائیں گے. مگر اب مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا پایا ہے. تو اس وقت میں نے اس سے تعلق توڑ لیا اور بس اپنی زندگی جیتی رہی. پھر مجھے اپنے ایگزامز کی تیاری یاد ہے. وہ ایک ویکنڈ تھا اور میں اپنے ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری توجہ بھٹک رہی تھی. میں سوچ رہی تھی تو بس اسلام کے بارے میں، اپنی جانی گئی چیزوں کے بارے میں. ایسا لگتا تھا کہ ان سوچوں نے مجھ پر بمباری کر دی ہو. یہ سوچیں قرآن میں سائنسی ثبوتوں، خدا کے وجود، نبوت کے ثبوت کے بارے میں تھیں، اور لگاتار ایک کے بعد دوسری سوچ. پھر میں چہل قدمی کے لیے اپنی رہائش گاہ سے باہر آ گئی، کچھ دیر سکون کا سانس لینے کے لیے. میں سڑک پر آئی جسے روزانہ پار کرتی تھی. میں وہاں کھڑی گرین مین اشارے کا انتظار کرنے لگی. پھر گرین مین اشارہ آیا، لوگ سڑک پار کرنے لگے، لیکن میں نہ کر سکی. مجھے لگا جیسے میرے پاؤں زمین سے چپک گئے ہوں، اور دماغ میں یہی سوچ تھی کہ اگر میں یہ سڑک یا کوئی بھی سڑک پار کروں اور مجھے کار ٹکر مار دے اور میں یہ جانتے ہوئے مر جاؤں جسے میں بخوبی جانتی ہوں، تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. اور یہ خیال مجھ پر طاری ہو گیا. میں اس کی گواہی کیوں نہیں دے رہی جو پہلے ہی میرے دل میں سما چکا ہے. میں کسی طرح گھر واپس آئی، اپنی دوست کو کال کی. اس نے فون اٹھایا، میری آواز سنی، اور میری آواز سن کر وہ بہت خوش ہوئی. میں نے اسے کہا کہ میں ایمان لے آئی ہوں اور اب مجھے کلمہ پڑھنا ہے. وہ ویکنڈ تھا اور پیر کے دن میں نے کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ. آپ کے قبول اسلام پر آپ کی فیملی کا کیا رد عمل تھا؟ اس وقت ایک انتہائی دیوانی اور پرجوش نوجوان لڑکی ہونے کے ناطے میں نے اپنی والدہ کو یوں بتایا کہ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو میں حجاب میں تھی. اس طرح بتانے کا فیصلہ اچھا نہیں تھا. بس یہی کہوں گی کہ یہ فیصلہ اچھا نہیں تھا. انہوں نے کنفیوز ہو کر مجھے دیکھا اور میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اب یہ میں ہوں. انہوں نے سوچا کہ یہ وقتی ابال ہے، الحمدللہ، اور اس وقتی ابال کو اب 24 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد حالات بہت زیادہ مشکل رہے. میں نے فیملی کھو دی، دوست کھو دیے. میں اتنی کم عمری میں بالکل تنہا رہ گئی. مسلمان ہونے کے بعد شروع کے چند سال بہت مشکل تھے. مسلمان ہونے کے بعد آپ کو کون سے بڑے چیلنج کا سامنا ہوا؟ میری اپنی والدہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا تھا. اس دوران کافی سارے واقعات ہوئے تھے. انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی تھی اور وہ شخص اسلام سے نفرت کرتا تھا. وہ میرے خلاف ہو گیا اور مجھے یاد ہے 17 سال کی عمر میں وہ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا جب میری والدہ نے مجھ سے کہا، میں 17 سال کی تھی، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا میری ذمہ داری پوری ہو گئی، مجھے تمہاری ماں رہنے کی ضرورت نہیں اور اب تم آزاد ہو. وہ انتہائی مشکل وقت تھا. اس عمر میں آپ کو فیملی کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنی ہی ماں کا رشتہ توڑ لینا بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، بہت زیادہ تکلیف دہ. وہ واقعی بہت مشکل تھا. اور پھر اس کے بعد کسی کی مدد کے بغیر خود اپنا خیال رکھنا، اتنی کم عمری میں جاب تلاش کرنا، تنہا رہنا، اور اس وقت میں ایسی بے شمار دوسری مشکلات سے میں گزری جو بالکل ذاتی نوعیت کی تھیں، اور فیملی کی سپورٹ کے بغیر یہ سب انتہائی مشکل تھا. میں تنہا جی رہی تھی. میں نے ایک مخصوص گروپ کے ذریعے اسلام قبول کیا تھا، ایک اسلامی گروپ کے ذریعے، جسے بعد میں نے چھوڑ دیا. اور پھر میں بالآخر دوسری انتہا پر چلی گئی. یوں ایک انتہا سے دوسری انتہا پر جاتی رہی. اگرچہ یہ سب کچھ میری فیملی کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن میں نہ جان سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے.
اور میں نئی بھی تھی. مذہب کی منتقلی, شناخت کے مسائل جن سے آپ بطور نو مسلم گزرتے ہیں, تو مجھے اپنی فیملی نے قبول نہیں کیا. بس ایک اسلامی گروپ سے دوسرے اسلامی گروپ میں گئی, دونوں طرح کی انتہاؤں کے درمیان ڈولتی رہی, لیکن میں یہ نہیں جان سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے. میں بے پناہ تنہائی کا شکار تھی اور اس نے مجھے بیمار کر دیا. پھر میں نے ہسپتال سے اپنی والدہ کو کال کی اور ان سے کہا کہ پلیز آئیں اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں. میں نے اسلام پر عمل کرنا بھی روک دیا, اپنا حجاب اتار دیا, نماز پڑھنا چھوڑ دی. میں نے مسلم کمیونٹی سے خود کو دور کر لیا, لیکن میں تب بھی اپنے ایمان پر قائم تھی. اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں عقلی طور پر قائل ہونے کے بعد مسلمان ہوئی تھی, اور اس کی وجہ بس یہی تھی کہ وہ آزمائشیں میری برداشت سے باہر ہو گئی تھیں. آپ نے اسلام پر دوبارہ عمل کیسے شروع کیا؟ مجھے بالآخر جاب مل گئی اور دوبارہ گھر چھوڑ دیا. میں اپنی زندگی کے دن رات گزارتی رہی. آخر میں آزاد تھی. مجھے ان تمام مسائل سے نہیں نمٹنا پڑا جن کا مجھے بطور نو مسلم سامنا تھا, لیکن جیسے مجھ میں ایک خلا تھا, ایک خالی پن تھا, اور ہمیشہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی چیز کی کمی ہے. اور پھر اسی طرح میں نے 2 سال گزار دیے, مگر پھر یہ خالی پن حد سے بڑھ گیا, اور مجھے اس کی وجہ معلوم تھی کیونکہ میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جو میرے ایمان سے ہم آہنگ نہیں تھی. لہٰذا میں نے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف واپس آنا شروع کیا. اور مجھے یاد ہے, لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا, لیکن اللہ سے دوبارہ رشتہ جوڑنا اور اسلام کی طرف دوبارہ آنا کسی گروپ کے دباؤ کے بغیر یا کسی کے یہ کہے بغیر کہ تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, تم یہ کام غلط کر رہی ہو, نہیں, فطری طور پر اسلام کی طرف پلٹنا, اپنے اور اپنے رب کے درمیان دوبارہ سے سفر طے کرنا, یہ واقعی خوبصورت, انتہائی میٹھا احساس تھا. مجھے یاد ہے کہ میں ہر روز قرآن کا ایک صفحہ انگلش میں پڑھتی تھی. میں نے اپنے بالوں کا افریقی سٹائل میں باندھنا شروع کر دیا, اور ظاہر ہے کہ اس کا اختتام حجاب پہننے پر ہوا. میں نے دوبارہ سے نماز پڑھنا شروع کی, میں دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئی, میں نے دوبارہ اسلام کی تعلیمات پر عمل شروع کر دیا, اور الحمدللہ یہ خوبصورت اور میٹھا لمحہ تھا کیونکہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان تھا, میرے اور میرے خدا کے درمیان. تو آپ کی والدہ کے ساتھ تعلق پر اس کا کیا اثر پڑا؟ دراصل میری والدہ نے خلا لے لی, جو کہ ایک بہترین فیصلہ تھا. وہ نئی زندگی کی طرف آنا شروع ہوئیں, اور شاید وہ اب بھی اسی مرحلے میں ہیں. ہم نے اپنا تعلق دوبارہ جوڑنا شروع کیا, اور میرے خیال میں دونوں کو ہی اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑی. اور پھر 2015 میں انہوں نے اسلام کے بارے میں سوالات پوچھنا شروع کیے. میں اس وقت پردیس میں رہ رہی تھی, میں نارتھ افریقہ میں تھی اس وقت. انہوں نے یہ سفر شروع کیا اور ہر طرح کے سوالات پوچھے, اور پھر 2015 میں انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہیں. اور یہ وقت تھا جب میری والدہ مطالعے کی بہت زیادہ شوقین تھی, یوں سمجھیں وہ کتابی کیڑا تھیں. تاریخ اور خصوصاً اسلامی تاریخ سے انہیں عشق تھا, اور بالآخر ان میں اس حوالے سے مزید جاننے کا تجسس پیدا ہو گیا تھا. تو 2015 میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہیں, اور بالآخر کلمہ پڑھ لیا. اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ایمان برقرار نہیں رکھ سکتی, اور شاید اس کی وجہ ان کی عمر تھی, شاید اس لیے کہ ان کے آس پاس مسلمان نہیں تھے اور میں بھی ان سے بہت دور رہ رہی تھی. اور آخر انہوں نے پھر دین چھوڑ دیا. پھر 2021 میں انہوں نے کچھ یوٹیوب ویڈیوز دیکھنا شروع کی. وہ مجھ سے بات کرتی اور بتاتی مجھے کہ عائشہ پرائم نامی اس عورت کی کچھ ویڈیوز ملی. میں اس وقت انہیں نہیں جانتی تھی, تو میں نے فوراً ریسرچ شروع کی, تو پتہ چلا کہ وہ ایک امریکی بہن ہیں. اس سے پھر میری والدہ شیخ خالد یاسین کی ویڈیوز دیکھنے لگی. انہوں نے مجھ سے بات کی تو وہ بے حد پرجوش تھیں. کہنے لگی مجھے یہ شخص ملا ہے, مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, مگر وہ میرے دل کی باتیں کرتا ہے, اس کے پاس بہت علم ہے, یہ تاریخ کو سمجھتا ہے. اور جیسے آپ کو بتایا کہ وہ خود بھی تاریخ کی دیوانی تھی, تو پھر وہ شیخ خالد یاسین کی ایک کے بعد دوسری ویڈیوز دیکھنے لگی. وہ مجھے کال کرتی اور بتاتی کہ میں نے یہ سیکھا ہے, شیخ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک سیریز بنائی تھی, ہسٹوریکل جیسس میرے خیال میں اس کا نام تھا. وہ انہیں انتہائی دلچسپ لگی اور وہ مسلسل ان کی ویڈیوز دیکھتی رہتی اور مجھے بتاتی, اور میں کچھ نہ کہتی. میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے, لیکن کچھ بدل رہا ہے. میں بس سوالات کے جوابات دے دیتی, میں اپنی رائے نہیں دیتی تھی, میں بس انہیں اپنے پاس آنے دیتی. وہ کہا کرتی کہ یہ شخص کمال کا ہے. لہٰذا میں نے ان کی تلاش کی ذمہ داری لی اور ایک پیغام بھیجا, اپنے جاننے والوں کے نام ایک پیغام, جس میں لکھا کہ کیا کسی کے پاس خالد یاسین سے رابطے کی تفصیلات ہیں, اور کسی نے مجھے ان کے
फेसबुक पेज का एड्रेस दिया जहाँ उनका नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है। मैंने उन्हें ईमेल की और उन्हें पूरा मामला बताया और उन्हें बताया कि मेरी वालिदा ने आपकी वीडियोस देखी हैं, उनका माजी ये है, हमारे साथ ये सब हुआ है, मैं नौ मुस्लिम हूँ। और मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा मसरूफ होंगे, लेकिन क्या किसी तरह से ये मुमकिन है कि आप मेरी वालिदा से बात कर सकें। और मैंने ईमेल भेज दी। चूँकि खालिद यासीन एक मसरूफ आदमी है, इसलिए मेरा ख्याल था कि मेरी ईमेल शायद उनके इनबॉक्स में नहीं जाएगी, बल्कि हो सकता है कि उनके स्पैम या जंक में चली जाए। लेकिन 20 मिनट बाद उन्होंने मुझे ईमेल का जवाब दे दिया और कहा कि ये उनके लिए एक एहसास होगा, चलें बात करते हैं। तो हमने बात की और मैंने उन्हें कहानी सुनाई। मैंने उन्हें अपनी वालिदा के बारे में बताया। मैंने उन्हें हर वो बात बताई जिससे वो गुजर रही थी। मैंने उन्हें उनकी नई तरह की दरियाफ्त के बारे में बताया और उन सवालात के बारे में भी जो वो पूछती रही थी और वो चीजें जो वो मुझे बताती थी। उन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो गई थी। उन्हें चीजें समझ आ रही थी, हम आहंग हो रही थी। वो पहले जैसी नहीं रही थी, बल्कि वो वाकई इस्लाम पर यकीन रखती थी। और शेख ने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपकी वालिदा का क्या नाम है। मैंने जवाब दिया, मेरी वालिदा का इटालियन नेम जोसेफिना है, लेकिन यूरोपीय अंदाज में ये जोसेफिन है। उन्होंने कहा मेरी वालिदा का नाम भी जोसेफिन है। उनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है और वो इंतकाल के करीब हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी वालिदा जोसेफिन ईमानी सफर पर है और मेरी वालिदा, मेरी जोसेफिन, मौत के सफर पर। उन्होंने कहा कि हम ऐसे करेंगे कि आप उनसे कहें। मैंने सोचा कि मैं उनकी आपसे कैसे बात करवाऊं। मैं चाहती थी कि वो खुद बात करें, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि अगरचे वो मेरी वीडियोस पसंद करती हैं, लेकिन हो सकता है कि वो मुझसे बात ना करना चाहें। बस उन्हें कह दें कि कोई आपसे आपकी रिसर्च, आपकी इस्लामी रिसर्च के सफर के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन उन्हें ये ना बताएं कि ये मैं हूँ और उसके बाद मैं संभाल लूंगा। तो मैं उनके पास गई और कहा कि एक शख्स हैं जो रिसर्चर हैं, वो बस आपसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं, क्या आप उन्हें जवाब देना चाहेंगी। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। मैंने उनसे कहा वैसे अम्मी, मेरी उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे अरबी में आपके नाम का मतलब बताया। उन्होंने जवाब दिया नहीं। मैंने कहा क्यों। उन्होंने बताया कि आज सुबह ही मेरी अपनी कॉलीग से बात हो रही थी जो इब्रानी है और अरबी पढ़ रहा है। मैंने उससे कहा क्या तुम्हें मेरे नाम का अरबी मतलब पता है। तो उसने कहा कि मैं बताऊंगा। और तुम कह रही हो कि वो मतलब बता रहा था। कहने लगी कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। खैर फिर उनकी बातचीत हुई। मैं जूम मीटिंग में ही थी और मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। और शेख ने जिस तरह इस मामले पर बात की, अल्लाह उन्हें जज़ा अता फरमाया, आमीन। उनकी आपस में बातचीत हो रही थी, लेकिन किसी वजह से वो उनकी आवाज न पहचान सकी। वो उनसे बस सवालात पूछ रहे थे और कहलवाना चाहते थे कि वो किस पर ईमान रखती हैं। फिर वो किसी हद तक उनसे ये कहलवाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि उनका ईमान है कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। उन्होंने ये बात वीडियो में कही। और मीटिंग के बाद शेख ने उनसे पूछा कि आपको मालूम है कि स्काई का क्या मतलब है। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने बताया कि इसका मतलब है शेख खालिद यासीन। उन्होंने सुना नहीं और शेख ने अपनी बात दोहराई। वालिदा कहने लगी नहीं आप नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अगर मुझे मालूम होता कि ये आप हैं तो मैं और भी ज्यादा और खैर आगे वो कुछ भी कहना चाहती हूँ। इसके बाद उनके 2 मजीद जूम सेशंस हुए और आखिरकार उन्होंने दोबारा कलमा पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मुसलमान होने और हिजाब पहनने से आपकी आज़ादी छिन गई है? इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे मेरी आज़ादी मिल गई है, क्योंकि आज़ादी लोगों की खड़ी की गई रुकावटों को दूर करने का नाम है। जब आप पूरी तरह से अपने खालिक से और अपने मकसद से जुड़ जाते हैं तो आप दूसरों के लिए नहीं बल्कि उसके लिए जीते हैं, और यही हकीकी आज़ादी है। ठीक है, मैं अब हिजाब पहन रही हूँ और मुझे अपने रब के कुछ खास अहकाम को भी मानना पड़ता है, लेकिन मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि मेरे फैसले, मेरी पसंद नापसंद, कहाँ जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सब कुछ मेरे खालिको मालिक के लिए है। ये उन लोगों के लिए नहीं जो मेरी तरह जिंदगी के सफर पर हैं। तो हाँ, मैं आजाद हूँ। लेकिन कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं नहीं, तुम खुद को धोखा दे रही हो, आजाद तो हम हैं। नहीं, क्योंकि वो किसी न किसी चीज के गुलाम हैं। कोई ताकत हमसे सारे काम करवाती है। हर काम के पीछे कोई मकसद होता है। हम सब सुबह बिस्तर क्यों छोड़ते हैं? इसकी वजह फैमिली हो सकती है, जॉब हो सकती है, इसकी वजह दौलत की हवस हो सकती है।
ہماری کوئی بھی خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سب کسی نہ کسی چیز کے غلام ہیں۔ لیکن میں ایک ایسی ذات کی غلام بننا چاہوں گی جو پرفیکٹ ہے، جس کے پاس سے میں آئی ہوں اور جس کے پاس دوبارہ جانا ہے، بجائے کسی ختم ہو جانے والی چیز کا غلام بننے کے، جیسے کہ میں ایک دن ختم ہو جاؤں گی۔ کبھی میرا بھی خیال تھا کہ اسلام عورتوں کو دباتا، محدود کرتا ہے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ دراصل اسلام کلچر کے اثر سے پاک، خالص اسلام اپنی خالص ترین شکل میں عورت کی شان اتنی خوبصورتی سے قائم کرتا ہے کہ عورت ہونا فخر بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے جب سوال کیا میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ تمہاری ماں۔ آپ نے دوبارہ جواب دیا، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اور پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شریعت میں عورت کو جو حیثیت، تحفظ، سپورٹ اور مقام عطا کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت ایک ہیرا ہے، سچا اور حقیقی ہیرا۔ جب میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہدایت نہ ملتی تو آج میں کہاں ہوتی، اگر زندہ ہوتی تو بے نام و نشان ہوتی۔ نیند سے جاگنا مجھے سمجھاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے، میرے وجود کی اہمیت ہے، اور اسی سے میں اپنی قدر و قیمت کو اپنے رب کے ساتھ جوڑتی ہوں۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے ادراک اور احساس ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت آزاد ہے، اسے عزت، سپورٹ، تحفظ حاصل ہے اور اسے ایک اعلیٰ حیثیت دی گئی ہے۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ انہیں 1 منٹ میں کیا کہیں گی؟ میں انہیں بتاؤں گی کہ روزمرہ کی زندگی کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہے، یہ معمول کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، اور اگر آپ کے خیال میں یہی سب کچھ ہے تو پھر ہر ایک کے سامنے ایک افسوسناک ترین نتیجہ آئے گا، کیونکہ یہ زندگی ایک رولر کوسٹر ہے، یہ آزمائشوں، مصیبتوں، مشکلوں سے بھرپور ہے، یہ ناانصافی، افسردگی سے بھری ہوئی ہے۔ تو اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ میں انہیں اس پر سوچنے کی دعوت دوں گی، میں انہیں زندگی کے گول چکر پر غور کرنے کا کہوں گی، ایک پھول کی مثال سے کہ کیسے وہ پھول ایک بیج سے اگتا ہے، پھر ایک خوبصورت چیز کی مانند کھل جاتا ہے، پھر مرجھا جاتا ہے اور دوبارہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں انہیں سمندر کے سامنے کھڑے ہونے اور اس کی گہرائی اور سمندر کی تاریکیوں میں موجود حیات کو دیکھنے کی دعوت دوں گی، ایک پتے کو لے کر اس کے ڈیزائن کی پیچیدگیاں دیکھنے اور خود سے سوال کرنے کا کہوں گی کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس پتے کا کیا مقصد ہے، اس پھول کا کیا مقصد ہے، اس سمندر کا کیا مقصد ہے، اور پھر یہ سوچنے کا کہ میں خود بھی اس تخلیق کا حصہ ہوں۔ تو اگر ایک پتے کا کوئی مقصد ہے اور اگر ایک پھول کا کوئی مقصد ہے تو پھر میرا کیا مقصد ہے، میں ان سے یہ پوچھوں گی۔